बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, तुम कब वापस आ रहे हो यूरोप से? मेरे लिए एक वो फ़लाँ ब्रांड की महंगी सी घड़ी ले आना। अच्छा, आप कब वापस आ रहे हैं अमेरिका से? मेरे लिए एप्पल का लैपटॉप ज़रूर लाइएगा। अच्छा, आप सऊदी अरेबिया से कब वापस आ रहे हैं? मेरे लिए फ़लाँ जो घड़ियाँ हैं वो ज़रूर लेके आइएगा। अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया से कब आ रहे हैं पाकिस्तान? मेरे लिए फ़लाँ जूते और फ़लाँ कपड़े ज़रूर लाइएगा। ये हैं वो फरमाइशें जो हम परदेस में रहने वालों से करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनके मसाइल क्या हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, परदेस की ज़िंदगी क्या है। बतौर मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और ट्रेनर मैंने हर मौज़ूआत पे बड़ी बेहतरीन वीडियोस बनाई, क्वालिटीज़ ऑफ वीडियोस, वैराइटीज़ ऑफ वीडियोस का कंटेंट जनरेट किया। लेकिन मैंने सोचा कि आज बात हो जाए परदेस में रहने वाले लोगों के मसाइल की। शुरू में जो मैंने कुछ तमीद बांधी कि आप कब घर आ रहे हैं परदेस से, मेरे लिए लैपटॉप ले आइएगा, मेरे लिए एप्पल का फ़ोन ले आइएगा, मेरे लिए फ़लाँ घड़ी ले आइएगा, या मेरे लिए फ़लाँ ब्रांडेड परफ्यूम ले आइएगा। ये वो फरमाइशों की लिस्ट है जनाब जो पाकिस्तान से हम बेचते हैं। हम ये नहीं देखते कि जो लोग परदेस में रह रहे हैं, कोई अगर वो 2-3 हज़ार रियाल की, पाउंड की या डॉलर की जॉब कर रहे हैं, उसमें उन्होंने घर का रेंट भी देना है, बिजली, गैस, पानी, टेलीफोन, इंटरनेट के बिल भी पे करने हैं। उसके बाद उन्होंने जब भी पाकिस्तान आना है तो उसके लिए पहले से उन्होंने टिकट के पैसे भी बचा के रखने हैं। बीमार पड़ गए तो डॉक्टरों के पास भी खुद जाना है। कोई मसला वहाँ पे कानूनी कोई प्रॉब्लम बन गई, उसको भी उन्होंने खुद ही पैसे पेमेंट करनी है। गाड़ी का चालान हो गया तो वो भी खुद ही छुड़वाना है। तो फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें वो पूरी कर लेते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता चलता है जी कि पाकिस्तान से एक फरमाइशों की भारी भरकम लिस्ट आई हुई है। फ़लाँ भाई ने लैपटॉप मांगा है, फ़लाँ बहन ने एप्पल का आईफोन मांगा हुआ है, फ़लाँ ने परफ्यूम मांगा हुआ है, फ़लाँ ने घड़ी मांगी हुई है, और फ़लाँ रिश्तेदारों के घर जाना है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाने पड़ेंगे। अब ये लिस्ट पूरी कैसे होगी? कितने पैसे हैं, सेविंग है नहीं है, साल बाद 2 बार 3 बार जा रहे हैं तो मजबूरी है, अपना चेहरा भी, फेस सेविंग भी करनी है कि ये ना हो कि कोई कहे जी कि ये देखो 3 साल बाद यूरोप से आया है और हमारे लिए छोटा सा परफ्यूम भी नहीं लाया। लेकिन कभी आप उनके मसाइल को सुने कि वो कितने दर्दनाक नौयत के होते हैं। आपकी जॉब लगी हुई है तो ठीक है, एक सिलसिला चल रहा है। आपके पास अपना मकान नहीं है तो फिर हर महीने आप बीमार हैं, जॉब है नहीं है, आपने घर का रेंट देना है, आपने बिजली, गैस, पानी, यूटिलिटी बिल सारे पे करने हैं, आपने अपने तीनों टाइम खाने पीने का अरेंजमेंट करना है, आपने अपने लिए कपड़े, जूते, ज़रूरियात ज़िंदगी सारी पूरी करनी है। और उसके बाद फिर किसी इमरजेंसी की सूरत में आपको पाकिस्तान या अपने वतन में ट्रैवल करना है तो टिकट भी बचा के रखना है। सबसे जो अभी कड़ा वक्त था परदेसियों पे वो कोविड था, जिसके अंदर उनके बिज़नेस चले गए, जॉबें ख़त्म हो गई, चलते कारोबार हर चीज़ ठप हो के रह गई। और अब आइए अरब बेल्ट के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों या परदेसियों के हाल को डिस्कस करते हैं। अकामे के पैसे भी देने हैं, कफ़ील को भी पैसे देने हैं, बिज़नेस चाहे आज़ाद वीज़ा है या कंपनी का है उसके रूल्स रेगुलेशन को भी पे करना है। बीमार पड़ गए हफ्ता 10 दिन के लिए, जितनी छुट्टियां करेंगे तनख्वाह कट जाएगी। काम पे कोई गलती कर दी, बड़ा फ़ाइन हो गया, तब भी मसला है। वतन लौट के जाना है, उसके लिए टिकट का अरेंजमेंट करना है। और परदेस जो है वो दियारे गैर है, वहाँ आपको ज़बान ही नहीं आती, आपको कुछ नहीं आता। परदेस वो है कि वहाँ आपका दर्द फरियाद सुनने वाला कोई नहीं मिलता, आपकी ज़बान बोलने वाला कोई नहीं मिलता। और उसके बाद अगर कोई मिल भी जाए तो इतना टाइम नहीं है जैसे हम अपने वतन में बैठे गप्पें लगा रहे हैं, टीवी इकट्ठे देख रहे हैं, खाने खाने जा रहे हैं, सिनेमाज में जा रहे हैं, पार्कों में बैठे हुए हैं। बाहर की दुनिया में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। परदेस में जॉब छूटी हुई है, पैसे नहीं है पास, लेकिन पीछे से फरमाइशों की लिस्ट जनाब बराबर जा रही है।
گھر سے بیوی کا فون آتا ہے خاوند کو کہ اچھا اگلے ماہ تم آ رہے ہو پاکستان، تو پھر کتنے پیسے ساتھ لا رہے ہو، کیا کیا فرمائشیں پوری کی ہیں اور کیا نہیں کی، بچے یہ فرمائشیں کر رہے ہیں، تو پردیس میں رہنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اب اس کو ہم کیا بتائیں کہ کووڈ کے اندر ہمارے کیا حالات تھے، کرونا نے ہمیں بے روزگار کر دیا، بھوکا کر دیا، پیاسا کر دیا، جاب چھوٹ گئی، بزنس جو چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو پردیس کے رہنے والوں کے مسائل ہیں اور ان سے انہوں نے ہی ٹیکل کرنا ہے، یہاں سے انہیں کوئی مدد نہیں جانی۔ البتہ فرمائشوں کی بڑی لسٹ آتی ہے۔ اب آ جائیے ان کے لائف سٹائل پہ، خود وہ وہاں تھوڑا کھائیں، زیادہ کھائیں، اچھا کھائیں، نہ کھائیں، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ وہاں پہ وہ برانڈڈ کپڑے پہنیں نہ پہنیں، نارمل پہنیں، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ انہیں صرف یہ ہے کہ ہر ماہ میں نے اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرنے ہیں، یوٹیلٹی بل کیسے پورے کرنے ہیں، گھر کا رینٹ کیسے دینا ہے، اور تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد پھر جہاز کا مہنگا ترین میں نے ٹکٹ بھی خریدنا ہے، اور پھر گھر اور رشتہ دار احباب کی ایک لمبی لسٹ ہے جہاں ایک ایک گفٹ بھی اگر میں چھوٹا چھوٹا لے کے جاؤں تو مجھے یہاں پر ہزاروں پاؤنڈ یا ڈالر یا ریال درکار ہے۔ اور پھر وہاں پہ گرمی ہے، سردی ہے، سخت ویدر کنڈیشنز ہیں، دن رات کام تو کرنا پڑے گا۔ کام نہیں کریں گے بزنس چھوٹ جائے گا، جاب چھوٹ جائے گی، اور آپ کو وہاں پہ کوئی غمخوار اور ہمدرد نہیں ملے گا۔ تو جب وہ لوگ لوٹ کے آتے ہیں تو شاید ہم ان کے کپڑوں جوتوں سے، ان کے لائف سٹائل سے یا ان کے پیسے سے بڑے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بیمار پردیس میں پڑے ہوئے ہیں تو وہاں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، کام پہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، لیکن ٹمپریچر ہے، بخار ہے، لیکن پھر بھی اٹھ کے چلے گئے، سارا دن مزدوری کی، 10 50 100 منزلہ بلڈنگوں پہ چڑھ کے مشکل سے مشکل کام، لیبر کا کام ہے، مستری کا کام ہے، انجینئرنگ کا کام ہے، دبئی ہے، دوحہ قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، ایئرپورٹ کی جاب ہے، دھوپ میں کھڑے کام کر رہے ہیں کیونکہ چارہ کار نہیں ہے، پردیس ہے، ان کے ایک مسائل ہیں۔ وہاں پہ آپ کی فیملی لائف، چاہے آپ لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں، ڈسٹرب ہوگی تو آپ الگ سے پریشان ہیں، ماں باپ، خاندان، فیملی پیچھے ہیں اپنے ملک میں، اور آپ کو یہی غم کھائے جا رہا ہے کہ میری اگر میریٹل ازدواجی لائف یہاں پہ خراب ہوگی یا ڈسٹرب ہوگی تو میں پیچھے جا کے کیا کسی کو جواب دوں گا۔ یہ وہ عزیزان من سارے مسائل ہیں کہ جن کو ہم نہیں دیکھتے، نہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی انگلینڈ میں، یو کے میں، تو بس جی اس کے پاس تو پاؤنڈ ہی پاؤنڈ ہے، اس کے لائف سٹائل کی کیا بات، اس نے جو ہاتھ میں ایپل آئی فون اٹھایا ہوا ہے اس کی کیا بات، اس کے برانڈڈ کپڑوں جوتوں کی کیا بات۔ یہ نہیں دیکھتے کہ 18 20 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، 16 18 12 14 گھنٹے کی ایک ایک شفٹ لگتی ہے، اور پھر یورپ پورے کے اندر، امریکہ کے اندر یا عرب بیلٹ کے اندر پاکستان کا کام کرنے والا جناب سٹائل نہیں ہے۔ کام کے اندر ہی آپ موبائل فون لگائے ہوئے گپیں بھی لگا رہے ہیں، مسئلے بھی عوام کے حل کر رہے ہیں، وہاں فون الاؤڈ نہیں ہے۔ یورپ کے اندر، یو کے کے اندر یا یو ایس اے کے اندر گورا جب آپ سے کام لے گا 10 گھنٹے 12 کی شفٹ لے گا تو آپ گھر لوٹ کے آئیں گے، آپ کے جسم کا ایک ایک انچ درد کر رہا ہوگا۔ کیوں کہ ہارڈ اور مشکل جابیں ہیں۔ کبھی رات کی شفٹ آ گئی، کبھی شام کی آ گئی، کبھی دن کی آ گئی، کبھی سنڈے کو کام پہ جانا پڑ گیا، اور کبھی تو ایسا دن آ گیا کہ آپ کی طبیعت ذرا بھی نہیں چاہ رہی کہ میں جاب پہ جاؤں، لیکن پردیس ہے، دیہڑی لگائیں گے تو نظام چلے گا، نہیں تو بے روزگاری کا شدید خطرہ ہے۔ یہ وہ موٹے موٹے مسائل ہیں کہ جن کا میں نے ذکر کیا۔ پردیس میں وہ کتنے ہی تنگ دست ہوں، مشکلات کا شکار ہوں، قرض دار ہو جائیں، کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، لیکن جب بھی پاکستان سے فون جاتا ہے سناؤ جی کیا حال ہے، تو کہتے ہیں الحمدللہ جی بڑے بہترین ہے جی، بہت اچھا کاروبار جا رہا ہے جی، مالک کا شکر ہے جی، آسانیاں ہیں جی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی فون پہ ان کے آنسو گر رہے ہوں کہ ہم کس دنیا میں آ گئے، نہ جہاں ہمیں زبان آتی ہے، نہ جہاں اچھا کوئی کاروبار یا اچھی عہدے والی جاب مل رہی ہے، جو بمشکل کماتے ہیں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، ایک بڑی رقم گھر کے کرایوں میں
بجلی گیس پانی کے بلوں میں چلی جاتی ہے، جو بچ جاتے ہیں وہ پاکستان بھی ہر مہینے خرچہ بھیجنا پڑتا ہے، بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کی بھی لائبلٹیز کا جو ہے وہ بندوبست کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر خاندان، برادری، فیملی اور دوست احباب کی طرف سے بھی ایک لسٹ آئی ہوئی ہے، کسی کے لیے موبائل لانا ہے، کسی کے لیے پرفیوم، کسی کے لیے کپڑے، جوتے۔ اگر ان تمام چیزوں کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں چاہے لائف دبئی کی ہو، سعودی عربیہ کی ہو، انگلینڈ کی ہو، فرانس کی ہو، جرمنی کی ہو، یہ لائف آسان ہے؟ یہ ہمیں آسان نظر آتی ہے جو بنا سوچے سمجھے فرمائشیں کر دیتے ہیں۔ کبھی ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ اس مہینے کام کی تنخواہ بھی ملی ہے کہ نہیں، اس مہینے جو چھٹیاں کی تھیں کتنے پیسے جاب والوں نے کاٹ لیے، کیا تمہیں بھی پاؤنڈوں، ڈالروں، درہم میں پیسے چاہیے؟ یہاں سے تو ہم بھیج نہیں سکتے، ان کی کرنسیاں بہت سٹرانگ ہیں، بہت زیادہ پیسہ ہمیں یہاں سے چاہیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پچھلے مہینے تم نے مجھے 50,000 خرچہ نہیں بھیجا، اب اس مہینے تو تم مجھے ₹1,00,000 لازمی بھیجو گے۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس کے پاس ₹1,00,000 ہے بھی یا نہیں۔ اور اب آ جائیے آخری فیز پہ، پردیسیوں کے۔ کسی بہن بھائی کی شادی آ گئی، چھٹی نہیں ملی، آپ نہیں آ سکتے۔ ماں باپ، عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، دوست، کسی پیارے کی اچانک ڈیتھ کی اطلاع ملی، وہیں پردیس میں بیٹھ کے آنسوؤں کی جڑی لگی ہوئی ہے، نہ ارجنٹ فلائٹ مل رہی ہے، نہ 1-2 دن تک کوئی چانس ہے کہ وطن عزیز پہنچ جائیں گے۔ یہ وہ سب سے ہارڈ چیز ہے کہ باقی چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ دیں، جب آپ ماں باپ کی ڈیتھ پہ، بہن بھائیوں کی ڈیتھ پہ، عزیز رشتہ داروں کی ڈیتھ پہ اور کسی فرینڈ کی ڈیتھ پہ بر وقت نہیں پہنچ سکتے، تو پھر چاہے آپ کے پاس یورپ کی نیشنلٹی ہے، امریکہ کی ہے، کینیڈا کی ہے، جرمنی کی ہے، اٹلی کی ہے، فرانس کی ہے، بندہ کہتا ہے میں اس نیشنلٹی کا کیا کروں جس نے مجھے اپنی ماں کا، مری ماں کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا، باپ کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا، اور یہ افسوس ساری زندگی میرے ساتھ اب رہے گا۔ یہ فیس سب سے ہارڈ فیس ہے پردیس میں رہنے والوں کے لیے۔ اب ان کے پاس پیسے میں موجود ہے، ٹکٹ بھی خرید سکتے ہیں، لیکن ارجنٹ کسی شادی پہ، کسی ڈیتھ پہ، کسی ایسے موقع پہ جہاں پہنچنا ہے، ایک دن کے اندر 10-12 گھنٹوں کے اندر پہنچنا ہے، نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ حالات ہی نہیں ہے، فلائٹ ہی نہیں ہے، جاب سے چھٹی نہیں مل رہی، بزنس کی مصروفیات ایسی ہیں۔ تو پھر آپ خود ڈیسائیڈ کریں، کیا پردیس کی زندگی اتنی آسان ہے؟ اور پھر وہ وقت جو جوانی میں، جو طاقت میں، خوبصورتی میں، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ 3 ٹائم مل بیٹھ کے کھانا کھانے میں ہے، وہ پردیس میں کہاں؟ اور جب آپ نے 25, 30, 40 سال دیار غیر میں گزار دیے، 3 ٹائم کا کھانا گھر والوں کے ساتھ نصیب نہیں ہوتا، تو پھر آپ چاہے لاکھوں آسائشیں کما لیں، اس بات کی بھی ایک اپنی ریالٹی ہے کہ گھر میں ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے ہم چاہے دال ساگ کے ساتھ ہی کھانا کھا لینا 3 وقت کا، بڑی نعمت ہے۔ اپنے گھر میں موجود ہے، روٹی آدھی ہے لیکن بڑی نعمت ہے۔ باہر کی 2 روٹیوں سے، پردیس کی 2 روٹیوں سے گھر کی آدھی روٹی بہت اچھی ہے۔ لیکن یہ ان پردیسیوں سے پوچھیں جو دبئی کے اندر سٹک ہیں، جو سعودی عربیہ کے اندر سٹک ہیں، جو قطر میں ہیں، جو UK میں ہیں، جو اٹلی میں ہیں، فرانس میں ہیں، جرمنی میں ہیں، اور پھر ایک اور فیس کہ جب سے یورپ میں گئے ہوئے ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، 10-10 سال لگ گئے، 8-8 سال لگ گئے، واپس نہیں لوٹ سکتے، کیونکہ جب تک پیپر نہیں بن جاتے، لیگل نہیں ہو جاتے، پیچھے بیوی بچوں کا منہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں مل سکتے، پیچھے ماں باپ کی ڈیتھ ہوگی، بہن بھائیوں کی شادیاں ہوگی، نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ پردیس ہے، اور پردیس کی اپنی سختیاں ہیں۔ جہاں اس کے اپنے فائدے بھی ہیں، وہاں پہ اس کے اپنے نقصانات بھی ہیں۔ عزیزان من، کبھی بھی کسی کو، پردیس میں رہنے والوں کو آپ جب فرمائشوں کی لسٹ بھیجنے لگے نا، تو ایک دفعہ بڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیں، کیا اس مہینے اس نے مکان کا بل رینٹ دے دیا ہوگا، اپنے بجلی گیس پانی کے رینٹ دے دیے ہوں گے، کیا اس کے پاس 3-4 سال ہوئے وہ پاکستان نہیں آیا، اس کے پاس جہاز کا ٹکٹ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جو میں بھاری بھرکم لیپ ٹاپ، موبائل فون، پرفیوموں اور ان چیزوں کی فرمائشیں کر رہا ہوں، کیا اس کے پاس ایسے پیسے بھی ہوں گے کہ نہیں؟
اب ظاہر ہے وہ مجھے بھی شرم کے مارے نہ تو نہیں کرے گا کہ جی لو میں یورپ میں رہتا ہوں تو 2 چیزیں نہیں بھیج سکتا، لیکن اندر کے حالات کیا ہیں یہ وہ پردیس میں رہنے والا ہی بہتر جانتا ہے۔ پردیسیوں کے مسائل پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو آج آپ سے شیئر کی ہے۔ جو پردیسی اسے دیکھیں گے نا، آج آپ سے میں اسپیشل ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، لائک شیئر اور ویوز دینے ہیں، اور پھر بطور موٹیویشنل سپیکر، لائف کوچ اور ٹرینر کے جو اس میرے یوٹیوب چینل نفیل خان موٹیویٹر پہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ پردیسیوں سے میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے کمنٹس اور آراء اس میٹر پہ ضرور چھوڑیں گے۔ میرے لیے وہ گائیڈ لائن کی یا گائیڈنس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا میں نے بہتر ایک ویڈیو بنائی؟ کیا آپ کے مسائل کی میں نے بہتر عکاسی کی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقت سے قریب میں نے ویڈیو بنائی ہے؟ یہ آپ تمام پردیسی لوگ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیں اجازت، پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔